नूरा बेगम के 11 बेटे थे। इसे खुद पर बड़ा घुमंड था। नूरा बेगम ने अपने बेटे की शादी की तो इसकी बहू को यक्के बाद दीगरे बेटियां होती। नूरा बेटे पर दबाव डालती कि दूसरी शादी कर लो। बेटा ज़हनी अजियत का शिकार होकर शराब पीने लग गया क्योंकि इसे अपनी बीवी से प्यार था। एक दिन नूरा ने अपने बाकी बेटों को खूब भड़काया कि एक तो बेटियों की लाइन लगा दी, ऊपर से शराब पीकर खानदान में हमारी नाक कटवा रहा है। कि तभी बाकी भाइयों को गुस्सा आया और उन्होंने बड़े भाई को खूब मारा। बेटियां दादी के पैर पकड़ती रह गईं कि अचानक जोर से दरवाज़ा बजा और कमरे में लेटी हुई जाहिद की बेटी जवेरिया की आंखें एक जोरदार चीख से खुलीं। वो घबराकर उठ बैठी। बाहर जैसे कोई क़यामत आ गई थी। ये चीखों की आवाज़ें बाहर से आ रही थीं। इसने घबराकर साथ बैठी छोटी बहन की जानिब देखा जो स्कूल की कॉपी हाथ में पकड़े कांप रही थी। ये चीखों की आवाज़ कैसी है? ऐसे लग रहा था अब्बा की आवाज़ है। जवेरिया ने कहा तो छोटी बहन घबराकर बेड से नीचे उतर आई। मुझे भी ऐसा ही लगा था, मगर पता नहीं कैसी आवाज़ें हैं। जवेरिया की तीनों छोटी बहनें उठ खड़ी हुईं। स्कूल से आने के बाद जब वो कमरे में लेटी ही थी, जब ये तमाशा और शोर हंगामा शुरू हो गया था। झूले में लेटी हुई इनकी पांचवी बहन जो सिर्फ 6 माह की थी, वो भी जोर जोर से रोने लग गई थी। इससे पहले कि वो लोग कुछ करती, अचानक बाहर से एक और कर्बनाक चीख सुनाई दी। ये चीख जाहिद की थी, इनके बाप की। यूं लग रहा था जैसे वो बेहद तकलीफ में हों। चारों बहनों के रंग उड़ गए। यह तो अब्बा की आवाज़ है। वो एक के बाद एक दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली, लेकिन सामने का मंजर देखते ही इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सबसे बड़ी जवेरिया जो 15 साल की थी, वो फटी फटी आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। छोटी बहनें भी थर थर कांपते हुए इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही थीं। सामने का मंजर था ही इस कदर खौफनाक। इनका बाप जिसकी दाढ़ी अब सफ़ेद हो चली थी, वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था और दोनों हाथों से इसने अपना चेहरा छुपा रखा था और फूट फूट कर रो रहा था। बंद करें ड्रामे। सारी ज़िंदगी हमारे सर पर मुसीबत बनकर पड़े रहे हैं। पहले तेरा बोझ कम था जो तेरी 5 मुसीबत की पोटलियों को भी पालें। ये जाहिद का छोटा भाई था जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। इसने उस डंडे से जाहिद की कमर में एक जोरदार ज़रब लगाई। जाहिद के गले से एक चीख निकली, लेकिन साथ ही इसकी पांचों बेटियां भी चिल्ला उठीं। नहीं, खुदा के लिए अब्बा को मत मारें। बेटियां लपक कर आगे आईं, लेकिन बूढ़ी दादी नूरा लपक कर बेटियों के सामने आ गई। करने दो इसका इलाज, बिल्कुल ठीक हो रहा है इसके साथ। ये इसी लायक है, नाफरमान कहीं का। पूरे खानदान और गांव में हमारी नाक कटवा कर रखती है। लोग थू थू कर रहे हैं हम पर, वो भी सिर्फ इस बदबख्त की वजह से। नूरा बीबी के लहजे में शदीद नफरत थी। बेटियों की आंखों से आंसू बहने लगे। मंजर खौफनाक होता चला जा रहा था। जाहिद के छोटे 10 के 10 भाई इसके इर्द गिर्द जमा थे। सबके तेवर खतरनाक थे। वो लातों डंडों मुक्कों से इस पर चढ़ दौड़े थे। जाहिद की चीखें आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में बदलती जा रही थीं। इसके कमज़ोर वजूद में तो हिलने की भी सकत ना थी। बेटियां रोती बिलखती दादी की मिन्नत कर रही थीं, मगर वहां कोई सुनने वाला ना था। जाहिद की सगी माँ मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। जो कुछ जाहिद ने किया था, आज इसके बाद जो कुछ इसके साथ हो रहा था, नूरा बीबी के दिल पर जैसे ठंडी ठंडी फवार पड़ने लगी। ऐसे नहीं मानेगा ये, मैं इसका इलाज अभी करता हूँ। जाहिद से छोटा साजिद यकदम उठा और पसीना साफ करते हुए कोने में रखी अपनी बाइक की जानिब बढ़ गया। बाइक से पेट्रोल निकाल कर बोतल में भरते वो खतरनाक तेवरों से वापस पलटा तो जाहिद की बेटियों के हलक से चीखें निकल गईं। नहीं चाचू, खुदा के लिए ये जुल्म ना करें, वो चिल्ला रही थी। लेकिन साजिद किसी की नहीं सुन रहा था। सब भाई आज मुत्तहिद होकर जाहिद की जान लेने के दर पर थे। साजिद ने आगे बढ़कर पेट्रोल जाहिद पर छिड़कना शुरू कर दिया और जेब से माचिस निकाली। करीब था कि वो माचिस की तीली जलाकर जाहिद पर फेंक देता और इसका किस्सा तमाम हो जाता कि अचानक दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बचा। जाहिद की बेटियों समेत नूरा भी यकदम चौंकी।
زاہد کی بیٹیوں کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی، اب ان کے باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نفرت بھری نگاہ سے دروازے کو دیکھتی نورا بی بی ماضی کے وہ سارے لمحات کو سوچتی چلی گئی جن کی وجہ سے آج اس کے سامنے ان کا بیٹا زندہ جلایا جا رہا تھا۔ گاؤں میں نورا بیگم وہ واحد عورت تھی جس کے 11 بیٹے تھے اور ایک بھی بیٹی نہ تھی۔ فخر اور غرور سے اس کی گردن ہمیشہ تنی رہتی۔ سسرال میں اس کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ وہ جہاں بیٹھتی اگر کسی کی بیٹی نظر آ جاتی تو طنزیہ ہنس کر کہتی، شکر ہے خدا کا، اللہ نے مجھے اس بوجھ سے بچا رکھا ہے۔ ماشاء اللہ سے 11 بیٹے دی ہیں مجھے، ایک کو آواز ماروں تو سارے دوڑتے چلے آتے ہیں، بڑا ہی کرم ہے اللہ کا مجھ پر۔ نورا بی بی خاندان کی ہر تقریب میں غرور بھرے انداز میں کہتی۔ ان کی دیورانیاں جو بیٹیوں کی مائیں تھیں، نورا بی بی کے سامنے شرمندہ سی ہوتی رہتیں۔ سارا دن وہ نورا بی بی کے کام کاج کرتیں اور نورا بی بی صرف بیٹوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے اترائی پھرتی۔ ساس بھی ان کے سامنے دب کر رہ گئی تھی کیونکہ نورا بی بی کے شوہر تو اب ان کا دم بھرنے لگے تھے۔ وقت گزرتا رہا، نورا بی بی کے سارے بیٹے جوان ہو گئے۔ جو بھی دیکھتا وہ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ جاتا۔ جوان بیٹوں کی ماں نورا بی بی کا رتبہ پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ سب سے بڑا زاہد تھا۔ دیکھنا ایسے شاندار گھر سے بہو لاؤں گی کہ دنیا دیکھے گی کہ نورا بی بی نے کیسے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، وہ فخریہ کہتی، لیکن زاہد خاموش سا ہو جاتا۔ نورا بی بی کئی دفعہ اس کی شادی کا ذکر کر چکی تھی لیکن وہ شادی کرنے کے لیے مانتا ہی نہ تھا، ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا۔ نورا بی بی آئے دن گاؤں کے امیر گھروں کی لڑکیاں پسند کر کے آ جاتی مگر زاہد انہیں منع کر دیتا۔ آخر کار سال بھر کی جد و جہد کے بعد نورا بی بی پھٹ پڑی، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ شادی سے کیوں انکار ہے؟ صرف تو ہی تو نہیں، تجھ سے چھوٹے 10 بھائی اور ہیں جو تیرے ہی طرح جوان ہیں، مجھے صاف صاف بتا دے آخر چکر کیا ہے؟ نورا بی بی نے کہا تو زاہد چپ سا ہو گیا اور پھر جو بات اس نے بتائی اس نے نورا بی بی کے قدموں تلے سے زمین نکال لی۔ وہ اس کی دیورانی کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نورا بی بی نے سختی سے انکار کر دیا، اس نے تو دیورانی کو کبھی منہ ہی نہ لگایا تھا، اس کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کیوں کرتی؟ لیکن زاہد نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ گھر سے باہر وقت گزارنے لگا۔ پہلا بیٹا ہونے کے ناطے نورا بی بی کو وہ بہت پیارا تھا۔ جھکنا نورا بی بی کی فطرت میں تو نہ تھا لیکن بیٹے کی گرتی صحت کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی غریب سی دیورانی کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ دیورانی تو نورا بیگم کو گھر دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ نورا بیگم نے بیزار انداز میں اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تو دیورانی اور دیور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ زاہد جیسا گھبرو جوان جس کی اپنی کئی زمینیں تھیں، ایسا داماد تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ بجھے دل کے ساتھ نورا بی بی نادیہ کو بیاہ کر گھر لے آئیں۔ زاہد تو اسے پا کر بے حد خوش تھا لیکن وہ ماں کا بھی احسان مند ہو گیا تھا۔ زمینوں سے واپس آتا تو ماں کے پیر پکڑ کر چومتا اور کہتا، آپ نے مجھے زندگی بھر کی خوشیاں لا دی ہیں۔ نورا نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ جاتی۔ نادیہ سے پہلے دن سے ہی ناپسند تھی۔ شادی کو ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس نے اسے گھر کے کاموں کی ذمہ داری تھما دی۔ نادیہ خوش دلی سے سارے گھر کے کام کاج کرتی اور ساس کو شکایت کا موقع نہ دیتی، لیکن نورا کا دل اس کے خلاف نفرت سے بھرا تھا۔ جس دن نادیہ نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو نورا مسکرا دی، بھائی مجھے تو پہلی اولاد پوتا چاہیے، کہیں اپنی ماں کی طرح تم بھی بیٹیوں کی لائن مت لگا دینا۔ میں صاف کہہ رہی ہوں، میرے گھر میں ایسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو ایک کے بعد ایک بیٹیاں پیدا کرتی جائیں۔ نورا نے سختی سے کہا۔ نادیہ خاموش سی ہو گئی، اسے خوف لاحق رہنے لگا کہیں بیٹی ہی نہ پیدا ہو جائے۔ ساس اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی کہ خبردار بیٹی پیدا نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو وہ بیٹی کو ہسپتال میں ہی کسی کو دے دیں گی، اسے گھر لانے کی کوشش ہی نہیں کریں گی۔ یہ سارے تانے وہ زاہد کی غیر موجودگی میں دیتیں۔ نادیہ بیچاری دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ دن رات سوچ کر وہ پریشان رہنے لگی۔ 5واں مہینہ لگا تو نورا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، چل میں ڈاکٹر کے پاس جا کے پتہ لگاتی ہوں کہ تیری کوکھ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ نادیہ کپ کپا کر رہ گئی،
وہ تو اچھا ہوا کہ زاہد اسی لمحے گھر میں داخل ہوا اور اس نے نادیہ کو بچا لیا۔ کیا بات کرتی ہیں امی، یہ اللہ کے راز ہیں، کھولنے نہیں چاہیے۔ نورا نفرت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ زاہد کے دل میں نادیہ کی محبت اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ 9 ماہ گزرے، نادیہ شدید تکلیف میں تھی، مگر نورا نے اسے ہسپتال نہ جانے دیا، گھر میں ہی دائی کو بلوا لیا۔ وہ تو اللہ نے نادیہ پر رحم کیا کہ اس کے ہاں جلدی بچے کی ولادت ہو گئی، مگر جب دائی نے باہر آ کر اطلاع دی کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہے تو نورا کا رنگ نفرت سے سیاہ پڑ گیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا اس کی ماں نے ایک کے بعد ایک بیٹیاں پیدا کی ہیں، اب یہ بھی یہی کرے گی۔ لو سنبھالو اس مصیبت کی پوٹلی کو۔ اس نے دائی کی پکڑائی ہوئی بچی کو زاہد کی گود میں تقریباً پٹخا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد تو اس نے نادیہ سے بول چال بالکل بند کر دی۔ نادیہ بالکل سہم کر رہ گئی تھی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ نادیہ اور زاہد نے جلد ہی دوسرا بچہ پیدا کرنے کا سوچا کہ شاید اس بار لڑکا ہو تو ماں کا موڈ صحیح ہو جائے۔ نادیہ حاملہ ہوئی، مگر اس بار چھوٹے دیور کی بیوی بھی ساتھ حاملہ تھی۔ نورا اٹھتے بیٹھتے کہتی، دیکھ لینا چھوٹے ساجد کے گھر تو لڑکا ہی پیدا ہوگا، اس نے میری پسند سے جو شادی کی ہے، یہ کل موہی تو اپنی جیسی بیٹیاں ہی جنے گی۔ دن گزرتے رہے اور 9 ماہ بعد بچے پیدا ہوئے تو نادیہ کی دیورانی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، جبکہ نادیہ کے ہاں اس بار بھی بیٹی ہوئی۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ نادیہ کو اس کے کمرے سے نکال کر گھر میں سب سے چھوٹا کمرہ دے دیا گیا۔ زاہد بھی خاموش ہو گیا۔ نورا نے علل اعلان ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تھا۔ گھر میں نادیہ کی حیثیت کمتر ہوتی چلی گئی۔ اگلی بار وہ حاملہ ہوئی تو ایک بار پھر اس نے بیٹی کو جنم دیا، جبکہ بعد میں آنے والی دونوں دیورانیوں کے ہاں بھی لڑکے پیدا ہوئے۔ ساس اٹھتے بیٹھتے کہتی، ہائے زاہد کی تو زندگی برباد ہو گئی، ایک نہیں 3 بیٹیاں پیدا کر دی ہیں اس نے، کون ان کو پالے گا اور کون ان کا خرچہ اٹھائے گا، یہ تو بالکل اپنی ماں کی طرح منحوس ہیں۔ نورا نفرت سے کہتی، پوتیاں اس کے پاس آتی تو وہ ایک تھپڑ لگا کر انہیں دور بھگا دیتی، جبکہ چھوٹی بہوؤں کے بیٹوں کو خوب پیار سے گود میں اٹھایا کرتی۔ زاہد سب کچھ دیکھتا مگر منہ سے کچھ نہ کہتا، اسے ماں کا یہ سلوک صاف دکھائی دیتا تھا۔ چوتھی بار نادیہ حاملہ ہوئی، اسے پوری امید تھی کہ اس بار اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس نے کوئی دم درود والا مولوی نہ چھوڑا، کئی تعویذ لا کر خود بھی پیے اور زاہد کو پلائے۔ زاہد اسے یہ سب کرتے دیکھتا تو ہنس پڑتا، پاگل ہو گئی ہو، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، تم اس قدر گھبراتی کیوں ہو؟ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کے حصے کا رزق بھی تو دیتا ہے۔ زمینوں پر اتنی اچھی آمدنی ہوتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ وہ کہتا تو نادیہ کے آنسو چھلک پڑتے۔ آپ نے اماں کا رویہ نہیں دیکھا، وہ مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیتی ہیں، خاندان میں کہیں تقریب ہوتی ہے تو مجھے لے کر نہیں جاتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، میں کروں تو کیا کروں؟ زاہد ٹھنڈی سانس لے کر رہ جاتا۔ واقعی نورا کا رویہ تو دن بدن برا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نادیہ کے ہاں چوتھی بار بھی بیٹی کی ہی پیدائش ہوئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زاہد بھی خاموش تھا۔ نورا تو اس بچی کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے تک میں نہ آئی۔ زاہد نے خود ہی بچی کو اٹھایا اور نورا کے کمرے میں چلا گیا۔ چھوٹے بھائی نورا کے کمرے میں بیٹھے خوش دلی سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے بیٹے آس پاس کھیل رہے تھے، بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ زاہد بچی کو اٹھائے اندر داخل ہوا تو سبھی خاموش سے ہو گئے۔ نورا کا چہرہ تو سیاہ پڑ گیا۔ زاہد نے خاموشی سے بچی لے جا کر ماں کی گود میں ڈال دی۔ نورا تو یکدم ایسے اچھلی جیسے کوئی ناپاک چیز اس کے پاس آ گئی ہو۔ ہٹاؤ اس منحوس کو میرے پاس سے، بالکل اپنی ماں جیسی شکل ہے اس کی، میرے بیٹے کی زندگی کھا گئی یہ ماں اور اس کی بیٹیاں۔ نورا نے کہا۔ زاہد خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی اماں، آخر میرا کیا قصور ہے؟ میرے سامنے آپ سارے چھوٹے بھائیوں سے خوش دلی سے باتیں کرتی ہیں، میری اولاد کو بھی نہیں اٹھاتی۔ زاہد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نورا کا دل نرم پڑ گیا۔ زاہد اسے سب سے پیارا تھا۔ اس نے زاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ، اگر تو چاہتا ہے کہ میری ناراضگی ختم ہو جائے تو چھوڑ دے اس نادیہ کو اور دوسری شادی کر لے، اس نادیہ میں سے تو صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے ہوں اور وہ تیرا سہارا بنے تو میں کل ہی تیری دوسری شادی کروا دوں گی۔ نورا نے کہا، لیکن زاہد جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔
مجھے نہیں کرنی دوسری شادی، مجھے نادیہ سے بہت محبت ہے اور مجھے میری بیٹیاں بھی بہت پیاری ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے دل سے یہ نفرت نکال دیں۔ زاہد نے کہا تو نورا نفرت سے زمین پر تھوکنے لگی۔ تو پھر اٹھا کر لے جا اپنی اس مصیبت کی پوٹلی کو اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ میرے 10 بیٹے اور موجود ہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ نورا کی بات پر زاہد کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ خاموشی سے اپنی نومولود بچی کو اٹھا کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ نادیہ شدید کمزور ہو چکی تھی، لیکن بچے کی پیدائش کے چوتھے روز ہی اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ دیورانی اچھی طرح جانتی تھیں کہ اس کی گھر میں حیثیت کیا ہے، اسی لیے اسے جوتی کے نوک پر رکھتی۔ گھر میں سب سے زیادہ اس کی بیٹیوں کو مار پڑتی۔ دیورانیوں کے بچے آتے جاتے اس کی بیٹیوں کے ہاتھ میں موجود چیز چھین لیتے اور ایک تھپڑ بھی لگا دیتے۔ نادیہ خاموش سی ہو جاتی۔ اس کی بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، گھر کے ماحول میں ہر وقت وہ سہمی سہمی رہتیں۔ بڑی جویریہ تو اب 13 سال کی ہو چکی تھی۔ نادیہ میں مزید بچہ پیدا کرنے کی سکت نہ تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کرنے کا سوچا، شاید اس دفعہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ ڈاکٹر نے اسے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس نے ایک دفعہ پھر دل میں سوچا۔ اس رات وہ گھر میں آ کے دیر تک زاہد کا انتظار کرتی رہی، لیکن بڑی دیر گزر گئی۔ زاہد آج گھر نہیں آیا تھا۔ صبح ہی تو نورا نے اسے لان تان کی تھی کہ وہ دوسری شادی کے لیے نہیں مانتا۔ نادیہ پریشانی سے ٹہلنے لگی۔ دروازے پر رات گئے دستک ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ نورا بھی جاگ رہی تھی۔ زاہد دروازے سے اندر داخل ہوا تو نادیہ سمیت نورا بھی چونکی، کیونکہ زاہد لڑکھڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور منہ سے بے ربط جملے نکل رہے تھے۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ نورا نے پوچھا، جبکہ نادیہ آگے بڑھ کر زاہد کو سنبھال رہی تھی۔ اس میں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ نورا نے قریب جا کر اسے سونگھا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے بدبخت، پہلے کیا کم نافرمان ہے تو، جو اب شراب بھی پینے لگا۔ اس بدبخت نادیہ کے آنے کے بعد تو میرا یہ بیٹا برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ پہلے بیٹیوں کی لائن اور اب یہ شراب نوشی۔ تیرا کچھ نہیں بنے گا زاہد، نورا نے نفرت سے کہا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زاہد شراب کے نشے میں دھت کبھی یہاں گرتا تو کبھی وہاں۔ نادیہ بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر اندر کمرے تک لائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ زاہد نے شدید ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے شراب پینا شروع کر دی تھی۔ وہ گھر آتا تو ماں اور بھائی اس سے بات نہ کرتے۔ نادیہ بھی ہر وقت بجھی بجھی رہتی۔ بیٹیوں کے اس کے سامنے ہر کوئی مارتا۔ اگر وہ کسی کو منع کرتا تو چھوٹے بھائی منہ زور ہو کر جواب دینے لگتے۔ یہ سب چیزیں اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ تھک ہار کر وہ شراب میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ دن گزرتے رہے۔ نورا کے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی تھی۔ اس کے لیے اس نے چودھریوں کی بیٹی پسند کی تھی۔ وہ اعلیٰ خاندان تھا۔ نورا کی پوری خواہش تھی کہ چودھریوں سے رشتہ ہو جائے تو گاؤں میں اس کی حیثیت مزید بڑھ جائے گی۔ اس نے گھر میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ ساری بہوؤں کو صبح سے اس نے کچن میں لگا رکھا تھا۔ خبردار کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ چودھری آج دعوت پر گھر آئیں گے، اگر وہ مطمئن ہو گئے تو بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیں گے۔ نورا حکم چلا رہی تھی۔ 9 ماہ کی حاملہ نادیہ بھی صبح سے کھانے پکا پکا کر بے حال ہوئے جا رہی تھی، مگر اندر جا کر بیٹھنے کا حکم نہ تھا۔ شام کے قریب چودھریوں کا پورا خاندان نورا کے گھر آ پہنچا۔ نورا ان کے آگے بچھی بچھی جا رہی تھی۔ فخریہ انداز میں وہ اپنے ایک ایک بیٹے کا تعارف کرواتی اور ان کے پوتوں کو بھی ان سے متعارف کروا رہی تھی۔ سبھی کی نظروں میں ستائش اور تعریف تھی۔ خود نورا کے 11 بیٹے اور آگے سے اس کے بیٹوں کے بھی ماشاءاللہ کئی بیٹے ہو چکے تھے۔ نورا نے نادیہ کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر کمرے سے باہر نہ نکلے، کہ کہیں اس کی شرمندگی نہ ہو۔ نادیہ بیچاری اپنی چاروں بیٹیوں کو لے کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹیاں باہر جانے کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ امی بھوک لگی ہے، باہر اتنے اچھے اچھے کھانے پکے ہیں، دعوت چل رہی ہے، آپ ہمیں باہر کیوں نہیں نکلنے دے رہی؟ چھوٹی والی نہ سمجھ تھی، وہ پوچھنے لگی۔ بڑی بیٹی جویریہ نے اسے خاموشی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ امی کو پریشان مت کرو۔ بیٹیاں سمجھدار تھیں، مگر نادیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت شدید خراب ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اسے ہسپتال جانا چاہیے، لیکن نہ تو زاہد کا کچھ پتہ تھا اور نہ ہی نورا نے اس کی بات کو خاطر میں لایا تھا۔
باہر شاندار طریقے سے دعوت چل رہی تھی۔ چودھری بڑے خوش تھے۔ ان کی عورتیں نورا سے مل کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ آپ کا گھرانہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بڑے ہی لائق فائق بیٹے ہیں، ہمیں یہاں رشتہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، بڑی چودرائن نے کہا تو نورا خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ بات فائنل ہوتی دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا، یوں جیسے نہ جانے باہر کون تھا۔ سبھی گھبرا سے گئے۔ ارے کون ہے؟ چودھریوں کی عورتیں تھوڑا سہم سی گئی تھیں۔ نورا کے چھوٹے بیٹے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو زاہد اندر داخل ہوا۔ وہ نشے میں جھوم رہا تھا، شاید آج اس نے پھر ضرورت سے زیادہ شراب پی لی تھی۔ دروازہ کھولنے والے ساجد کے اوپر ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ساجد نے غصے سے اسے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ رشتے والے آئے ہوئے ہیں، ذرا طریقے سے چلو، انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم کیا حرکتیں کرتے ہو۔ ساجد کی غصے بھری آواز کا بھی زاہد پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہ تھا۔ یوں ہی لڑکھڑاتے ہوئے وہ اندر کی جانب جانے لگا۔ چودھریوں کی عورتیں اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ سبھی نے منہ پر دوپٹے رکھ لیے۔ گاؤں کے ماحول میں شراب پینا ویسے بھی بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ ہائے ہائے، آپ کا ایک بیٹا تو شراب پیتا ہے، اس کا حال تو دیکھو کیسا ہے، یوں لگتا ہے کسی پاگل خانے سے اٹھ کر آیا ہے، سبھی نورا کو کہہ رہی تھیں۔ ایک دوسرے سے زاہد کی حالت دیکھ کر تبصرے کر رہی تھیں۔ زاہد اپنے حواسوں میں نہ تھا، وہ لڑکھڑا کر بیچ صحن میں ہی گر پڑا۔ چھوٹی بیٹی نے کھڑکی سے اسے گرتا دیکھ لیا تھا، اس نے نادیہ سے کہا تو وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ نادیہ زاہد کو بلاتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر میں اچانک بدمزگی سی پھیل گئی۔ چودھریوں کے موڈ واضح طور پر خراب ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ معاف کیجیے گا نورا بیگم، لیکن آپ کا ایک بیٹا شرابی ہے، ہمیں ایسے کسی گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا جو ایسے گندے کاموں میں ملوث ہو۔ چودھریوں کی عورتیں اٹھ اٹھ کر جانے لگیں۔ ان کے مردوں کو بھی شدید طیش آ رہا تھا۔ زاہد یوں ہی لاوارسوں کی طرح صحن میں پڑا تھا۔ نورا کا دل چاہا وہ اٹھ کر زاہد کا گلا دبا دے، وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ٹھوکر زاہد کے پیٹ میں ماری۔ اچھا بھلا بنتا ہوا کام بگاڑ دیا، جس طرح تیری بیوی اور بیٹیاں منحوس ہیں بالکل ویسے ہی منحوسیت اب تو پھیلانے لگا ہے۔ اٹھاؤ اور اسے پھینکو اس کے کمرے کے اندر، میں اس کا وجود بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ نورا نے چلا کر کہا تو بھائی لپک کر آگے آ گئے اور انہوں نے زاہد کو اٹھا کر اس کے کمرے میں پھینک دیا۔ نادیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، تکلیف کے مارے سے بیٹھنا محال تھا۔ نورا صحن میں اونچا اونچا چلا کر کہہ رہی تھی، یہ کسی کام کا نہیں ہے، سارا کاروبار اجاڑ دے گا، ساری زمینیں اونے پونے داموں فروخت کر کے اپنی بیٹیوں کو کھلا دے گا۔ جب تک یہ اور اس کی منحوس بیٹیوں کا سایہ اس گھر میں رہے گا، ہم لوگوں کو کوئی خوشی نہیں مل سکتی۔ تم لوگ بھی کسی کام کے نہیں، اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس نے چھوٹے بیٹوں سے کہا جو سینہ پھلاتے ہوئے صحن میں کھڑے تھے۔ ان سب کو شدید غصہ آ رہا تھا، شاید وہ مزید کچھ کرتے لیکن نادیہ کی دل سوز چیخ پر سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نادیہ کو اٹھا کر اسپتال لے جانا پڑا۔ 5ویں بچی کی پیدائش ہوئی اور نورا اور باقی سب دیور بھی نادیہ اور بچی کو اسپتال میں ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گئے۔ 3 روز بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ خود ہی چھوٹی سی بچی کو اٹھا کر گھر واپس آئی۔ زاہد شراب نوشی اور پریشانیوں کی وجہ سے شدید کمزور ہو چکا تھا۔ کچھ اسے اپنوں کے رویوں نے بری طرح سے توڑ ڈالا تھا اور اب وہ زمینوں پر جاتا ہی نہ تھا۔ نادیہ کے ہاتھ پر کوئی روپیہ نہ رکھتا۔ نادیہ نے چھوٹی بچی بڑی بیٹیوں کے حوالے کی اور خود نزدیکی اسکول میں ملازمت کر لی۔ وہاں سے ہر مہینے کچھ پیسے آ جاتے تو وہ اپنا بچیوں کا خیال رکھ لیتی۔ زاہد تو اب دن بدن بیمار رہنے لگا تھا۔ امی آ گئیں۔ جویریہ نے زور سے چلا کر کہا اور دروازے کی طرف دیکھا، جہاں کھلے دروازے سے نادیہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اسکول کے بعد واپس آئی تھی۔ آگے کا منظر دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ زمین پر زاہد گرا پڑا تھا اور اس کے بھائی اسے مارنے کے لیے بےتاب تھے۔ نورا بیگم سر پر کھڑی ان کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ چھوٹے ساجد کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی تھی۔ اس نے نادیہ کو دیکھ کر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ آ گئی کمائیاں کر کے، پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹوا کر رکھ دی ہے، بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر نکل جاتی ہے، مردوں کی طرح کمائیاں کرتی ہے اور شوہر دن رات شراب پی کر کمرے میں پڑا رہتا ہے، ساتھ ہی بیٹیوں کی یہ لائن بنا رکھی ہے،
جو ہمارے سر پر مصیبت کی طرح پڑی ہیں۔ زاہد کے بھائی نفرت سے بولنے لگے، مگر نادیہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کی بیٹیوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب ان کے باپ کو یقیناً وہ بچا لے گی۔ نادیہ نے گہری سانس لی۔ وہ بندوبست کر کے آئی تھی۔ اسے پڑوس میں رہنے والی اس کی سہیلی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے شوہر کو بری طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے۔ نادیہ سب سے تھک چکی تھی۔ اگر اس نے 5 بیٹیاں پیدا کی تھیں تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور بیٹیاں تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جب ان دونوں میاں بیوی کو بیٹیوں پر کوئی اعتراض نہ تھا تو باقی کون ہوتے تھے اعتراض کرنے والے؟ باہر گلی میں پولیس کا سائرن سنائی دے رہا تھا، جس سے آتے وقت نادیہ نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ سب لوگ ہکا بکا کھڑے رہ گئے جب کھلے دروازے سے پولیس اندر داخل ہوئی۔ آپ لوگوں کو اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر زاہد کے 10 بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ نورا خاموشی سے کھڑی تھی۔ ایک لیڈیز انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر اسے بھی ہتھکڑی لگا دی۔ پورے گاؤں میں ایک تماشا لگ چکا تھا۔ نورا حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی اور نادیہ کو اور اس کی بیٹیوں کو بددعائیں دے رہی تھی۔ زمین پر پڑا زاہد بری طرح سے سسک رہا تھا، مگر پولیس اس کے بھائیوں کو گرفتار کر کے گھسیٹتی ہوئی باہر لے جا چکی تھی۔ گھر خالی ہوا تو نادیہ کی دیورانیاں منت سماجت کرنے لگیں، خدا کے لیے پولیس کو بولو ہمارے شوہروں کو چھوڑ دیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن نادیہ نہ مانی۔ تھوڑے ہی دن کے بعد وہ جیل میں دیوروں سے ملنے گئی تو وہ بھی منت سماجت کرنے لگے۔ ہم بھائی کے حصے کی زمین آپ کو دے دیں گے، الگ گھر بھی بنا کر دے دیں گے، آپ وہاں جا کر رہنا، لیکن پولیس سے کہو ہمیں چھوڑ دیں۔ نادیہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ اس نے اسکول کے مالک سے کہہ کر یہ سب کچھ کروایا تھا۔ وہ طاقتور آدمی تھا۔ اس نے ہی نادیہ کے دیوروں سے اس کی زمینوں کے کاغذات لے کر واپس دلوائے۔ نادیہ نے گاؤں میں ہی ایک مکان کرائے پر لیا اور زاہد اور بچیوں سمیت وہاں پر شفٹ ہو گئی۔ زاہد بھی خود کو بدلنا چاہتا تھا۔ اس نے شراب نوشی ترک کی اور دوبارہ سے کھیتوں پر جا کر کام کرنے لگا۔ جلد ہی وہ صحت مند ہو گیا۔ بیٹیوں کی برکت سے ان کے نصیب ایسے کھلے کہ اس نے زمینوں پر زمینیں خریدنا شروع کر دیں۔ دنوں میں ہی گاؤں کے امیر کبیر لوگوں میں نادیہ اور زاہد کا شمار ہونے لگا، جبکہ نورا ایک ایسی عجیب بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کچھ بھی کھاتی تو ہضم نہ کر پاتی۔ خوراک کا ایک دانہ بھی اس کے اندر نہ جا پاتا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر وہ چارپائی سے لگ گئی۔ جن بیٹیوں کو وہ اپنا سہارا مانتی تھی انہوں نے کبھی ماں کے کمرے کی جانب بھی نہ دیکھا۔ سبھی نورا سے نفرت کرنے لگے۔ اپنے کمرے میں بڑی نورا تڑپ تڑپ کر زاہد اور اس کی بیٹیوں کو یاد کرتی، لیکن اس نے جو کچھ بویا تھا اب اس کے کاٹنے کا وقت آن پہنچا تھا۔